अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं एक बार फिर नए इंटरव्यू के साथ आपके सामने हूँ। आज जो शख्सियत मेरे साथ है, मेरा उनसे शनासाई बड़ी गहरी शनासाई कह सकते हैं, 30-35 साल की है, मगर हमारी मुलाकातों में बड़ा गैप भी है। और इनके बारे में भी ये कहूँगा, मेरे एक दोस्त थे न्यूयॉर्क में, मेरे बड़े भाइयों की तरह, नाम नहीं लूँगा, बहुत से लोग जानते हैं। तो मैं जब उन्हें तंग करता हूँ तो कहता हूँ कि इनकी मुस्कुराहट से मुझे पता चलता है कि ये इस वक्त कितने नाराज़ हैं, कितने खुश हैं और कितने गुस्से में हैं। तो जो मेरे साथ हैं, ये भी हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। इनकी भी मुस्कुराहट से ही उसका साइज देख के पता चलता है कि इस वक्त ये नाराज़ हैं, खुश हैं, गुड मूड में हैं, बैड मूड में हैं। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। आजम स्वाति की फैमिली से ताल्लुक़ है, हज़ारा डिवीज़न से ओरिजिन कहना चाहिए बेस है, मगर कराची में पले बड़े, लिखा पढ़ा, मर्चेंट नेवी में रहे और फिर अमेरिका आ गए। 80 में 45 साल हो गए। बज़ाहिर बिल्कुल आम है, मगर मैं बहुत ख़ास समझता हूँ। ह्यूस्टन, ग्रेटर ह्यूस्टन की जो PHGA तंजीम, वेरी वेल नोन, उसके सदर भी रह चुके हैं और कभी 250-300 वोट इनके इकलौते अपने ख़ानदान के थे, मगर आज 50-60 वोट अब भी इनके वहाँ मौजूद हैं। 50 से 60, 100 के करीब ख़ानदान तो ये ख़ुद पाकिस्तान से लेकर आए और इनके ख़ानदान के बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यहाँ आज़म स्वाति को, एज यू नो। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपके और उनके दरमियान मैं तारुफ कराता हूँ। गुलफराज साहब, थैंक यू सो मच। लाला को, गुलफराज साहब को हम लाला कहते हैं, क्यों कहते हैं ये मुझे भी नहीं पता। लाला एक बहुत हर दिल अजीज शख्सियत कही जाती हैं ह्यूस्टन में, सबके दोस्त हैं, इनका कोई मुखालिफ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम लाला। जी वालेकुम सलाम जी आफाक भाई, बड़ी खुशी हुई आपसे काफ़ी टाइम बाद मिलने के। सो नाइस और अभी भी मुझे वो पुरानी यादें मेरे साथ हैं। थैंक यू एंड वी लव यू लाला। हमेशा आपकी होती है। थैंक यू सो मच। यू आर वेरी आउटस्पोकन पर्सन, यू नो। सो नाइस ऑफ यू। मैं पहला सवाल करूंगा, जी क्या ख्वाब लेकर अमेरिका आए थे? जी सर, पहले तो मैं आफाक भाई आपको आपके देखने सुनने वालों को रमज़ान मुबारक जो गुजर गया है, अभी ईद आने वाली है, और तो एडवांस में मैं ईद मुबारक दूंगा। और अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करूंगा कि इत्तेफाक, मोहब्बत, प्यार से रहें। कि ये दुनिया चंद दिन की है, कुछ पता नहीं है कि किस साल में हूँ, कैसे हूँ, मगर ये है कि बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। आपका कॉलम हमेशा मैं पढ़ता हूँ, बातचीत कम होती है, पता नहीं मेरा तरीका ही ऐसा है, मगर ये है कि आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन माय हार्ट फॉर यू। तो अब आइए सवाल की तरफ। जी जी, कि क्या ख्वाब था? अमेरिका नेवी मर्चेंट में थे आप, वो छोड़कर एक पूरी हिजरतें हैं आपकी तो, कि हज़ारा डिवीज़न से निकलते हैं, कराची आते हैं 18 साल की उम्र में, नेवी मर्चेंट्स में दुनिया देखते हैं, फिर अमेरिका सेटल होने का फैसला। जय जी आफाक भाई, स्ट्रगल बहुत है, बड़ी स्ट्रगल की है, ऑनेस्टी से की है, कोशिश की है कि किसी की दिल आज़ारी भी नहीं हो। तो मैं FA अपना गवर्नमेंट कॉलेज मानसरा से किया, उगी हमारा इलाका है, वहाँ से मैंने मैट्रिक की। FA मैंने वहीं से किया और फिर कराची आ गया, क्योंकि हमारी आधी फैमिली जो पाकिस्तान बनने से पहले ही कराची में मलीर एरिया में सेटल थी, तो अब कराची आ गया। तो वहाँ पे फिर जो है, जिस तरह उस ज़माने में माली हालात तो इतने अच्छे थे नहीं, तो वहाँ पे साथ में काम भी ढूंढ रहा था, साथ में कहता था कि मैं पढ़ भी लूँ। तो मैंने वहाँ पे लियाकत कॉलेज काला बोर्ड, वहाँ पे दाखिला लिया इवनिंग क्लासेस में। अच्छा। और मज़े की बात थी, हमारे प्रिंसिपल जो थे वो शाह फरीदुल हक साहब थे। अच्छा। तो माशाल्लाह बड़ी वो जमीयत उलमा पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी भी थे और बड़े अच्छे आदमी थे। तो वहाँ पे मैंने BA में दाखिला लिया और 3rd ईयर मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद अप्लाई वगैरह करा, टीचिंग वगैरह भी की गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पे आर्जी टेम्परेरी टीचर में। तो ये स्ट्रगल वहाँ से स्टार्ट हुई है और फिर उसके बाद मुझे मर्चेंट नेवी में जॉब मिल गई। अप्लाई तो मैंने बहुत किया, एयर फोर्स में ट्राई की 3-4 दफ़ा,
پہلے ایئر مین کے لیے نہیں ہوا, جی ڈی پی کے لیے نہیں ہوا, کبھی یہ قد چھوٹا ہے, کبھی وزن کم ہے, کبھی کیا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ میں نے 2 سال وہاں پہ کافی بی اے کیا. اس دوران مجھے یہ جاب مل گئی مرچنٹ نیوی میں. جی جی. تو پھر میں مرچنٹ نیوی میں تھا, یہ برٹش کمپنی تھی. اپنا بھرتی تو میں شپنگ آفس جو اپنا پاکستان ہے اسی کے تھرو تھا, مگر ان سے پھر یہ باہر کی کمپنیاں لے لیتی ہیں, سیمنز وغیرہ. تو میں پی اینڈ او میں تھا. یہ وہی کمپنی ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی کسی زمانے میں. اچھا اچھا اچھا. تو ابھی یہ پی اینڈ او اور پرنسس کروزز ابھی بھی ہے یہ. تو اس کے ساتھ میں 10 سال تھا. اور 1980 میں خیر آباد کر کے یہاں آیا کہ یہاں پہ اپنے میرے اعظم سواتی صاحب اور اشرف عباسی صاحب ہیوسٹن میں رہتے تھے. یہ میرے سے پہلے آئے 77 78 اس طرح. تو جب یہ آئے تو بعد میں بھی ان کے پاس چھوڑ کے نوکری آ گیا. 2-3 سال تھا اینڈ دین آئی لیفٹ بیک ٹو پاکستان اگین. پھر وہاں سے پھر دوبارہ آیا. تو یعنی ہو گیا آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 45 ایئرس. جی ہاں. تو بزنس کیسے آغاز کیا؟ بزنس اپنا یہاں پہ آ گئے جی. شروع میں سٹوروں پہ سٹارٹ ود سواتی صاحب اور عباسی صاحب. کلیننگ, واپنگ, سویپنگ, ہر کام اس وقت ہم نے کیا. اور پھر کرتے کرتے جو ہے ایک سٹور ملا, وہ کیا. پھر اس کے بعد جو ہے محنت کو جاری رکھا, کیونکہ پوری فیملی کو سپورٹ کرنا ہوتا تھا پاکستان میں بھی. اگر جتنی محنت یہاں کی اور جہاں تک پہنچے, پاکستان میں اگر یہ محنت کی ہوتی تو یہاں تک پہنچ سکتے تھے؟ نہیں, یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ امریکہ از گریٹ کنٹری, لینڈ آف اپرچونٹی. اگر آپ محنت سے اور اتنے کام کریں گے تو جس طریقے سے یہاں پہ کامیابیاں ملتی ہیں, اور یہ پاکستان میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ حق حلال کی روزی کمانے کے لیے آپ کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کو اتنا کچھ نہیں کر سکتے جو یہاں پہ آپ کو اپرچونٹی اس ملک میں. ذرا میں وہ واقعہ سننا چاہوں گا کہ آپ ملیر میں جہاں رہتے تھے بچپن میں, بلکہ کہنا چاہیے کالج میں, تقریباً مردوں کا 18-19 سال کا تھا. تو کسی چھوٹے گھر میں رہتے تھے, آپ کے اراؤنڈ میں کوئی بڑی حویلی تھی, تو آپ اسے دیکھتے تھے, کہتے تھے کاش یہ میرا گھر ہو, اور وہ مزہ آیا کہ آپ کا وہ گھر ہو گیا. مزے کی بات یہ ہے کہ میں رہتا تھا ملیر سٹی میں. وہاں پہ گھر میں اس وقت بجلی پکے وکے نہیں تھے, ہوادان لگے ہوئے تھے. تو ان ہوادان میں سے جو آگے دن کو آرام کرتے ہیں یا رات کو سوتے تھے. تو میرا دوسرا بھائی جو تھا وہ یہ ایک پہ دوسری سائڈ پہ یہ اس ایریے کو کہتے ہیں برگی خانہ. ملیر اور یہ اٹیچ ہے, پل کے ساتھ ہی ہے یہ. تو وہاں میں ان کو ملنے آتا تھا. تو میں کالج بھی جاتا تھا شام کو, دن کو اسکول میں پڑھاتا بھی تھا. تو جس دن چھٹی ہوتی تو میں ان کو ملنے آتا, واک کر کے. ملیر سٹی سے یہ برگی خانہ واک کرتا تھا, میرے یہاں 2 میل کی واک ہوتی ہوگی. تو وہ میں واک کر کے آتا تھا, اور جب میں اندر گلی میں گھستا تھا تو اس سب کھلا میدان تھا. وہ میرے خیال میں مجھے اب احمد بانو نام تھا اس لیڈی کا, بڑی کوئی ریسپیکٹیبل لیڈی تھی. اور مجھے یہ بتاتے ہیں کہ قائد اعظم کی فیملی سے ان کا کوئی تعلق تھا. وہ پورا ایریا ہی ان کا تھا. جتنا وہ مرغی خانہ کے ساتھ جتنا ایریا تھا نا, خالی تھا اس وقت, گراؤنڈ تھا. ایک یہ کوٹھی بنی ہوئی تھی, میرے خیال میں یہ 65 کی بنی تھی یا 60 کی. تو میں جب گزرتا تھا اس روڈ سے پیادل, تو وہاں کھڑکی میں مجھے ایک روشن دان نظر آتا تھا. روشن دان نہیں, وہاں پہ اے سی لگا ہوتا تھا, وہ روم اے سی. تو اندر میں نے کتنی ٹھنڈ ہوگی, کتنی شاندار حویلی ہے, کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ. تو ایسے دل میں آتا تھا کہ ایسی میری بھی ہو جائے کوئی. یعنی قدرتی طور پہ مجھے کوئی انٹینشن نہیں تھی, نہ میری اس کا قابل تھا اس وقت. تو وہ میں وہاں سے جب بھی گزرتا تھا, ہفتے میں 1 دفعہ گزرتا تھا, خاص کر کے گرمیوں میں. اور بڑی 4 دیواری لگی ہوئی تھی, جیسے قلعہ نما, اندر چھوٹے سی بنائی ہوئی تھی کوٹھی. تو اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ مجھے 2000 میں نے وہ خرید لی. اور وہ خریدی اس وقت, وہ لاسٹ کوٹھی وہاں پہ بچی تھی.
اور باقی سب ادھر ادھر فلیٹ اور یہ پلاٹنگ ولاٹنگ وہ جسے کراچی میں آبادی بڑھ گئی تھی، تو یہ لاسٹ والی رہتی تھی، تو یہ میرے دوست وہاں پہ رہتے تھے قریبی، اور ہم بھی میں بھی جاتا تھا ادھر، میرا دوسرا بھائی میرا جو رہتا تھا وہاں پہ جاتا تھا، تو انہوں نے میرے سے آگے ذکر کیا کہ یار یہ بی بی جو ہے بیگم صاحبہ، اس کو بیگم صاحبہ کہتے ہیں، کہ یہ بیچ رہی ہے، تو آپ اگر انٹرسٹڈ ہو، اور اچھی خاصی یہ اس وقت تقریباً 99 یا 98 میں کافی ساری اماؤنٹ تھی وہ، تو میں نے کہا یار مجھے تو بڑی شوق ہے، مجھے سیر کراؤ اندر اس کے، میں تو بچپن میں گزرتا تھا کہتا کہ ادھر جاؤ، تو مجھے وہ لے گیا اندر دکھانے کو، اندر وہ گاڑی کھڑی تھی میرے خیال میں پتہ نہیں 60 ماڈل کی تھی یا 65 ماڈل کی، پرانی گاڑی کھڑی تھی، وہ بھی انہی کی تھی، فیملی کی، تو اس فیملی کے ساتھ بھی کوئی ٹریجڈی ہوئی تھی، ان کی کوئی ایکسیڈنٹ میں اس کی بیٹی وغیرہ اس طرح کوئی ہوا تھا پہلے، تو اس طرح انہوں نے میری ان سے ملاقات کرائی کہ یہ امریکہ میں رہتے ہیں یہ وہ، تو وہاں پہ ان سے لوگ لیتے تھے وہ، مگر کہتے تھے کہ اچھا آپ دے دو ہم کو وہ پاور آف اٹارنی، یہ وہ، پھر وہ آگے بیچتے ہیں کرتے ہیں اس طرح، تو جب میرے سے کتنے کی لی آپ نے؟ میرے خیال میں وہ تھی کوئی تقریباً اس وقت کے حساب سے 1 کروڑ کی تھی، 1 کروڑ کی جی 2000 میں؟ اچھا میں لالا، نے کبھی قیمت لگائی نہیں آپ ہے۔ بہت ایکٹیو رہے 90s میں کمیونٹی کی پالیٹکس میں، جی جی یہ اسٹنگ جو ہے پیدائشی تھی یہاں آ کر شوق ہوا؟ نہیں میں جو ہے نا پتہ نہیں اس کو آپ کمی سمجھیں یا مجھے بولنے کا تقریر کرنے کا شوق تو ہے، یہ نہیں کہتا شوق نہیں ہے، مگر وہ نہیں ہے طریقہ، اگر میرے کو ہوتا تو آپ مجھے بھی ہر وقت جگہ جگہ تقریریں کرتے سکتے، تو میرے کو یہ دراصل سواتی صاحب انوالو رہے وہاں پہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں، عباسی صاحب انوالو رہے، تو مجھے لانے والے یہی ہیں اس پی ایچ ایج میں بھی، ایون میں اس چیز سے دور رہتا تھا، لائم لائٹ سے دور بھی رہتا ہوں، آپ کو پتہ بھی ہے شاید، تو وہ مجھے انوالو کر گئے، تو میں تو بڑا وہ کام میں، جس وقت یہ باقی لوگ سٹیج پہ آگے پیچھے تھے، میں پیچھے صفائیاں کرتا تھا، ان کے کرسیاں لگاتا تھا، اور ہر ایک سے کہتا تھا کہ کوئی تکلیف کسی کو نہیں ہو، یہ پی ایچ ایج کے جلسوں کی بات کرتا ہوں، جی جی، اور سب سے آخری بندہ میں ہوتا تھا اس وقت، میں ان کے ایگزیکٹو بورڈ میں ہوتا تھا، برکی کے ساتھ رہا، اپنا عباسی صاحب کے ساتھ رہا، زبیر اشرف کے ساتھ رہا، سب کے ساتھ میں تقریباً رہا، پھر آپ صدر بھی بن گئے؟ پھر مجھے صدارت بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی، وہ بھی صدارت بھی کیسی، وہ پوری آپ کو سٹوری پتہ ہے کہ کس طرح کیا ہوا، سبھا چھوڑ اور کے چلی گئی؟ ہاں سبا فاروق، ہاں، تو مطلب یہ کہ میں نے کافی کام جو ہے اس نیت سے خدمت کے طور پہ کیا ہے شروع سے۔ اچھا آج کچھ سچ بتائیے گا، سبا کی غلطی تھی جو چھوڑ کے گئیں کہ غلام بمبیالہ کو ہرایا، یا آپ کے گروپ نے زیادتی کی سبا کے ساتھ اور وہ چھوڑ کے گئیں؟ مجھے سب یہی کہتے ہیں کہ یار آپ ہر بندے کو بس کہتے ہو کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ہے وہ، میری قدرتی عادت ہی ایسی ہے، مگر اگر ریالٹی میں دیکھوں نا، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنی ایک وہ مثال ہے ہمارے علاقے کی زبان بھی اسی علاقے، ہمارے ایک دوسرے دوست ہیں سردار یوسف، ابھی وہ میرے کلاس فیلو تھے، وہ ان کی زبان ہے، وہ اس کو گجری زبان بولتے، تو کہتے ہیں کہ سچ گل کہ وہاں تو رات کتے رہے وہاں، مطلب بھی بتائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ٹانگیں کھینچنے میں زیادہ ہوتے ہیں، اور جو اس آدمی نے بھی دل لگا کے کام کیا نا اس کی زیادہ ہم نے کھینچی ہیں۔ وہ 2 سال آپ اکثر آتے تھے یہاں پہ وزٹ پہ، آپ بھی جاتے تھے کہ کس طریقے سے ہم لوگ ہیٹ میں رہتے تھے ہر وقت، تو کوشش کرتے کہ کام بچو۔ سبا فاروق بیچاری نے وہ ہیٹ برداشت نہیں کی، حالانکہ میں اس کو بڑا سپورٹ کرتا تھا، میں نے بولا جتنی یہ ادھر ادھر کریں گے میں ان سے ملوں گا، بات کروں گا، جو کام ہوں گے کریں گے، جو ہوگا ہم لوگوں سے، مگر یہ ہے کہ اس نے بیچاری نے، شی واز ویری انٹیلیجنٹ، اور جتنا عرصہ وہ پبلیکیشن میں بھی رہی تھی پی ایچ ایچ کی، باقی بھی اس نے یعنی بہت، اس نے پی ایچ ایچ میں ایک میگزین نکلتا تھا رابطہ، وہ بھی بڑا اچھا اس نے کام کیا تھا، 1 سال تک وہ رہی، اور اس کے بعد اس نے وہ کہتا کہ نہیں، وہ ریڈیو پہ اور ادھر ادھر جو ہو رہا تھا آپ کے سامنے تھا۔ آپ نے کافی چیزیں پی ایچ ایچ کے بارے میں کہیں، میں کہتا ہوں کہ
کافی لوگوں کی اس میں کام ہیں، قربانیاں ہیں، اپنے ٹائم دیے ہیں. ڈاکٹر سرور نقوی میں سے لے کے الوی صاحب تھے، علی کمال صاحب تھے، یہ سب آپ جانتے ہیں. اور ان سب سے ایک بڑا نام ہے جو میں کہتا ہوں کہ ہمارے مانٹی خان. مانٹی خان کا گھر تو ہم نے پی اے جی ایچ کا سیکنڈ آفس بنا ہوا تھا، اور ماشاءاللہ ان کا دل بھی بڑا ہے. قدسیہ بابی ان کی وائف جو ہے وہاں پہ جاتے تھے تو کوئی پتہ ان کی نہیں. صاحبزادیوں نے ہاں، اسپیشلی اور سارا نے بہت کام کیا. ہاں، سارا نے بہت کام کیا. بلکہ سارا کو تو اب ایک میگزین پہ ڈالا تھا اپنے عباسی صاحب نے، ڈاکٹر آف پاکستان، دختر پاکستان. تو ماشاءاللہ ان کی بھی کافی پوری فیملی کی. میں کہتا ہوں کہ رائل میں جب میلہ ہوتا تھا آخر میں صفائی کرنے میں میرے ساتھ وہ بچیاں ہوتی تھی، میرے بچے ہوتے تھے. تو ہم لوگ جب صفائی کرتے تھے کہ صبح مجھے ڈاکٹر عظیم الدین صاحب ناراض نہیں ہو جائیں، ہمیں دوبارہ رینٹ پہ دیں. تو ماشاءاللہ ان لوگوں کی سب کی کافی قربانیاں ہیں. ہر ایک نے اپنے اپنے اس سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہمت دے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جو مسرور خان صاحب الیکشن جیتے اور آپ کا گروپ ہارا، اس کے بعد آپ لوگ خاموشی سے کوئٹ کر کے نکل گئے، آپ لوگوں نے اپوزیشن نہیں کی، یہ غلطی نہیں تھی؟ اچھا، وہ پلاٹ جو ہے زبیر اشرف کے ٹائم پہ لیا گیا تھا، اور اس میں ڈاکٹر دولت شاہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے، انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا، کچھ لون بھی کیا تھا، کچھ کنٹریبیوٹ بھی کیا تھا. تو وہ جگہ اس وقت لے لی، اور وہاں پہ سجاد بلکہ عباسی صاحب نے وہاں پہ لا کے ایک ٹریلر رکھا تھا تاکہ اس کے وہ ٹیکس ایگزمپشن وغیرہ کچھ ملے اس طرح. اور ہماری خواہش تھی کہ یہاں پہ ہم لوگ سینٹر بنائیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 97 دسمبر میں ہم نے وہاں پہ ایک سنگ بنیاد بھی رکھا تھا. برکی صاحب پریزیڈنٹ تھے پی اے جی ایچ کے. تو مگر یہ ہے کہ جب یہ ہمارا جو پورا گروپ تھا یہ تقریباً 20-25 سال سے پی اے جی ایچ میں تھا. ایون غلام بمبے والا صاحب بھی اس کے ساتھ، ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے. مگر بعد میں ان کے آپس میں اتنے ڈفرینس ہو گئے کہ انہوں نے ایک پورا، جب پہلا الیکشن ہوا جس میں سجاد برکی صاحب اور اس کی ٹیم جیت گئی، اس میں بھی تھا اپنے وہ. اس کے بعد کیا ہوا کہ 3 گروپ تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ دوسرے 2 ہار گئے. تو انہوں نے 3 مطلب کہ ایک تھا غلام بمبے والا صاحب کا تھا، اور ایک تھا جس کو ہم ایم کیو ایم والا کہتے تھے، ظہیر اور یہ سارے تھے. تو جب نیکسٹ ٹائم الیکشن آئے تو انہوں نے کیا، پورے شہر نے مسجدوں میں سب کچھ اتنے ممبر بنائے، انہوں نے صحیح اتحاد کیا جیسے پاکستان میں ہوتا تھا قومی اتحاد. کس کے درمیان اتحاد ہوا؟ اتحاد دیکھیں جی، غلام بمبے والا اور ایم کیو ایم گروپ اور مسرور خان تو آتے تھے، ہم اس کو بلاتے تھے، مگر وہ اتنا انٹرسٹ نہیں رہتے ان کو. تو جا کے انہوں نے پھر پورا لے کے آئے، اور پی اے جی ایچ کا جو الیکشن کیا انہوں نے بڑی، یعنی خیر ہم لوگوں نے بھی کافی ووٹ لیے تھے. مگر یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ الیکشن اس میں نہیں کروایا تھا، میں پریزیڈنٹ تھا. تو 14 بڑا اچھا 18 فیبروری یہ 1998 کی بڑا فیئر الیکشن تھا. حالانکہ لاسٹ مومنٹ پہ مجھے وہ راشد کھوکر صاحب کہنے لگے یار بات بہت زیادہ وہ ہو رہی ہے تو سیکورٹی اور بھی، تو ہم نے تقریباً 10-11 پولیس والے بلائے تھے. اور آپ بھی میرے خیال میں شاید تھے، اور کافی یعنی کمیونٹی کا بڑا شوق تھا. کیا سمجھتے ہیں کہ پی اے جی ایچ کہیں پہنچی نہیں، کمیونٹی کو سرو نہیں کر سکی، لڑائیاں دیں پاکستان کی طرح، یہاں کے آزادیوں سے، یہاں کی جمہوریت سے، یہاں کی اچھائیوں سے، میرٹ جسٹس سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں لیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میں تو کہوں گا کہ پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے، ایک اللہ کی ذات ہے. مگر کام کیا ہر ایک پریزیڈنٹ نے بھی، جتنے ساتھ میں ہوتے انہوں نے کام کیا اپنے حساب سے. اب بنیاد رکھی زبیر اشرف عباسی، سجاد برکی، ایون غلام بمبے والا، مسعود صدیقی صاحب تھے، اور کافی لوگ تھے. انہوں نے اس وقت اس کی جب جگہ لی تھی
تو اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے مسرور خان کے ٹائم پہ بیچی، مگر یہ اچھا ہوا کہ بعد میں غلام بمبے والوں نے دوسری جگہ انہوں نے لے لی، اور اس کے بعد بس یہی کوشش کر رہے ہیں. بڑا اعتراض ہے سب کا کہ یہ کرمنل علاقہ کہلاتا ہے اور شاپنگ پلازا ہے، کمیونٹی سینٹر نہیں ہے. میرے خیال میں جی کہ ٹھیک ہے ایریا ابھی خراب ہو گیا، اس طرح نہیں ہے جس طرح پہلے تھا. ایون رائل سینٹر آپ جا کے دیکھیں وہ سب ہوملیس کا گھر بنے ہوئے، وہاں پہ ہمارے زمانے میں اچھا وہ علاقہ تھا. یہ بھی مطلب اب قیمتی ہے، اچھی بری خاصی بات نہیں ہے، غریب تو ہر جگہ ہو جی، سکتے ہیں، مگر یہ کہ ان کے لیے انتظام کرنا کہ بھائی اپنی جگہ سائڈ پہ رکھ لے، ان کو کریں. ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہماری بزنس کے ارد گرد ہوتے ہیں، بڑا ہم خیال کرتے ہیں. تو یہ جگہ جو لیے ماشاءاللہ اچھا خاصا ایسٹ ہے. اللہ کرے کہ یہ خیریت سے، ان کو درمیان میں کچھ مسائل بھی آئے تھے، خالد خان تھے مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس دی، مگر یہ ہے کہ ایک ایسٹ لے کے دی. اب پاکستانی اپنے جو ہے وہ جو ابھی کرنٹ جو موجودہ وہ ہے، اب ان کا کام ہے کہ اس کو آگے لے کے جائیں. کافی ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں، ہمارے کافی ویل آف لوگ بھی ہیں، مگر یہ ہے کہ کچھ آپس میں جب اختلافات ہو جاتے ہیں تو پھر ہم چیزوں کو کہاں لے جا کے جاتے. رزاقی جب صدر بنے تو دوبارہ ایکٹیو ہوئی 15-16 سال کے بعد PAGH. جی تو کہا جاتا ہے کہ غلام بمبے والا کو ہرانے کے لیے آپ پچھلے سارے پریزیڈنٹ اور ان کے مخالفین صرف ووٹ ڈالنے کی حد تک اور ووٹ دلانے کی حد تک جمع ہوئے، اور مگر انٹرسٹ کوئی نہیں تھا، صرف غلام بمبے والا کو ہرانا مقصود تھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ کم از کم میں اپنی ذات تک تو یہ کہوں گا کہ غلام بمبے والا نے کافی کام کیے ہیں کمیونٹی کے لیے، اور ہی از اے نائس گائے. اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت بھی دی ہے. مگر جب دیکھیں لیڈر کی حشر ہوتا ہے یہاں پہ بھی، پاکستان میں بھی، اس کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں. مگر یہ ہے کہ انہوں نے میرے اپنے ذاتی خیال میں اور ہمارے پورا جو گروپ بن گیا، انہوں نے کہ بھائی ان کو اینف ٹائم مل گیا، اب اس ٹائم ٹو نئے بندے کو لانا چاہیے. رزاقی صاحب ملنے ملانے میں، تعلقات میں آگے پیچھے جانے، ہی از اے ویری نائس گائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا بندہ تھا، مگر اگین کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا، ہیٹ برداشت کرنی چاہیے ہوتی ہے. مگر میرے خیال میں انہوں نے بھی جلدی 2 سال کر کے تو چھوڑ دیا. تو جو انہوں نے پھر وعدے کیے تھے ہم یہ دیکھیں کریڈٹ تو دیں غلام صاحب کو کہ وہ ابھی تک انوالو، وعدے کیے تھے انہوں نے ہاں رزاقی صاحب نے کہ 2 ملین 3 ملین پہلے سے موجود ہے، نئی جگہ لیں گے، نہ بڑا کمیونٹی سینٹر بنائیں گے، تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، کچھ لوگوں کا پہلے خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آئیں گے تو یہ جگہ بیچیں گے. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ایسے بندے نہیں ہیں، انشاءاللہ یہ اگر آگے لے کے جا نہیں سکے تو اس کو سنبھالیں گے. تو انہوں نے چھت وغیرہ بھی ڈلوایا، وہ قائد اعظم ہال بنایا، اس میں کافی کام وام کیا. مگر مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ان کو بھی 2 سال جو ہے نا گزارے جو انہوں نے، وہ بھی میرے خیال میں کوئی ہیٹ برداشت نہیں کر سکے، اور کچھ ان کے ہیلتھ ایشو بھی ہے. ہاں سبا کی طرح. ہاں مجھے جو لگتا ہے، کیونکہ یہ یہ کام اتنا ایزی نہیں ہے، اتنا کرٹیسزم. کمیونٹی کو کیسے دیکھتے ہیں اوور آل US میں کہ اس کی کیا کامیابیاں ہیں، کیا ناکامیاں ہیں؟ نہیں، ہمارے جتنی، میرا جو 45 ایئر ہو گئے، میں جو دیکھ رہا ہوں، ہم لوگ جو ہے نا کرتے ہیں، چیریٹی دینے میں بھی اچھے ہیں. ہر جگہ آپ دیکھ لیں، مسجدوں میں کتنی مسجدیں میں ہر جگہ بھری ہوتی ہیں، اچھی خاصی چیریٹی. مگر فار سم ریزن ہم اپنے وہ گول ہم نہیں حاصل کر کے جو ہم کو کرنے چاہیے تھے، کہ ہمیں لگتا تھا کہ یہاں پہ ہمارا ایک بڑا پاکستان سینٹر ہونا چاہیے. یہ ہر ایک کی خواب تھی کہ امریکہ میں جتنی کمیونٹیز ہیں، اب مجھے پتہ نہیں باقی سب کے کمیونٹی سینٹر ہر شہر میں 4-4 5-5 ہیں. آپ پاکستانی امریکن کمیونٹی واحد کمیونٹی ہے جس کا یہ ایک ہی ٹوٹل سینٹر ہے، اور وہ بھی متنازع ہے سب سے. مگر یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں جو نا اس اوور 3 ملین ایسٹ ہے ہمارا پاکستان سینٹر کا. تو وہاں کمیونٹی کے لیے کیا ہوتا ہے؟
وہاں دیکھیں ابھی یہ میرے خیال میں یہ جو نرسی صاحب ہیں یہ تو لگاتار پچھلے 2 سال سے بھی کافی وہ وہاں پہ کرتے رہتے ہیں، زیادہ تر کرتے مشاعرے ہی ہیں، مگر ابھی یہ ہے کہ میں جب وہ آ رہے تھے ہم نے اس کو سپورٹ کیا، آپ کے ووٹ خیال میں دیا۔ کمیونٹی کی ضرورت کیا کیا ہے؟ ہاں جی، کمیونٹی کے مسائل کیا ہیں؟ وہ کیا ایک اچھی تنظیم سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے، کیا چاہتی ہے کمیونٹی؟ سب سے زیادہ مسائل ہماری کمیونٹی ویل آف ہے، ماشاء اللہ انٹیلیجنٹ ہیں، اچھی بزنس ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نیک نیتی سے یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے یا 2 کا بھی نہیں ہے، 10 کا بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب چیریٹی کام ہوتے تو اس میں آپ کو کمیٹڈ بندے 100 150 200 ہو جائیں اور یہ اپنے یہ سنٹر کا کچھ کریں۔ دوسرا جو مین چیز میں محسوس کر رہا ہوں وہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے وہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی اتنی کہ ہم اس کو زیادہ انوالو کریں۔ ابھی بھی جا کے وہ اکثر جو ہے ہمارے ینگ جنریشن بہت کم ہوتی ہے، تو کوئی ایسا کوئی جادو ہو، ایسا کوئی آپ کے چیز ہو۔ خیال میں جو جیسے آپ ہم جیسے لوگ جو آئے ان کے جانے کے بعد آپ کو پاکستانی کلچر، پاکستان کا نام، پاکستان سے ریلیونسی بچتی ہوئی نظر آتی ہے؟ دیکھیں یہ فکر ویسے لگی رہتی ہے، اور ہر روز یہ مسجد میں جاتے ہیں جو اسپیشلی مریم مسجد میں جتنے ابھی ینگ حفاظ ہیں، وہ جو امام ہیں وہ بھی ینگ ہیں، اچھے پڑھے لکھے ہیں، اور ینگ وہاں پہ آتے بھی بہت ہیں، کہ وہ بھی یہی اس دن یہ اپنی اسپیچ میں یہی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ جو ہے یہ اپنے بچوں کو فکر کریں کہ ہماری یہ مسجدیں بھی آباد رہیں، ہمارے اپنے یہ کمیونٹی سینٹر بھی ساتھ میں آباد رہیں، تو اس پہ ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ کمیونٹی سینٹر کا کام بھی اور سیاست کا سب مسجدوں نے اور مدرسوں نے لے لیا اپنے ہاتھ میں، تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ کمیونٹی کے حق میں ہے یا اس کے خلاف کہیں جائے گا؟ مطلب ہے کہ دیکھیں جو بھی جہاں پہ جتنے کام لوگ کر رہے ہیں، وہ مسجد بنا رہے ہیں، جگہ جگہ وہ کر رہے ہیں، اسلامک سینٹر بنا رہے ہیں، اتنی ہونی چاہیے۔ میں تو شروع سے میری ذاتی رائے میں ہمیں اپنے اسکول جو ہے نا، جو اسپیشلی ISGH کے پاس بڑے اسکول ہیں، مگر ہر بندہ ان کی فیس افورڈ بھی نہیں کر سکتا، ان کی فیس بھی زیادہ ہے، تو یہ اسکول بنائیں گے تو ہم تھوڑا سا یہ اپنے جو ینگ جنریشن ہے ہماری جو ہے نا، جو جتنے مدرسوں کی یہاں تعداد ہے، ہر مدرسے سے کم 50 سے 60 حافظ نکل رہے ہیں ہر سال امریکہ میں پورے۔ کل میں ڈیلس میں تھا تو وہاں 15 مدرسے ہیں، ایک مدرسے میں 60 سے 65 بچے حفظ کر رہے ہیں، اس حساب سے کوئی 15,000 سے زیادہ حافظ قرآن سالانہ آ رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہاں رہنے کے لیے سائنس ٹیکنالوجی میں آگے جانا چاہیے یا حفظ قرآن زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ وہ تو ہمارا دیکھیں ریلیجس ہے، جتنے حفاظ آئیں اچھی بات ہے، مگر حفاظ کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے جتنی ہماری ٹیکنالوجی ہے ماڈرن، اس کو ضرور جو ہے ہمیں ترقی کرنی ہے، تو یہ واحد ٹول ہے ہمارے پاس کہ ہم نے اپنے اسلامک اسکولوں کے ساتھ ساتھ اپنی جو ایجوکیشن ہے دوسری اس کو بھی جاری رکھنی، اسی میں ہماری ترقی کا راز ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ اپنے بچے کو جو حفاظ ہے اسے تراویح پڑھانے کے لیے مسجد کو پیسے دینا پڑتے ہیں، کہ اتنے زیادہ حفاظ ہیں کہ 2 دن ہمارا بیٹا پڑھا لے، 2 دن اس کا بیٹا پڑھا لے، تو اب مسجدیں پیسے مانگتی ہیں۔ میرے نالج میں تو یہ چیز نہیں ہے کہ مانگتی، مگر یہ ہے کہ کچھ لوگ یہاں پہ جو ویل آف لوگ ہیں جتنے بھی، انہوں نے سب کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا حفظ کرے، اور اگر میرے پاس پیسے ہیں تو میں مسجد بھی بناؤں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے جتنے لوگ مذہبی ہیں یہاں آ کے کچھ زیادہ نہیں ہو گئے ہیں، اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ وہ اسی لیے کہ ہر بندے کو خوف رہتا ہے کہ میرے بچے جو ہے نا وہ خراب نہیں ہو جائے یہاں پہ۔ تو اگر یہ کلچر برا ہے یا اسے ہم برا مطلب کہ تو یہاں ہمیں کوئی آنے کے لیے کسی نے کوئی مجبور لیٹر تو بھیجا نہیں تھا؟ ہم زیادہ تر تو جو ہے فائنانشل ریزن کی وجہ سے جاتے ہیں،
تو دنیا سے لوگ آتے ہیں مین اسٹریم سے آپ کے خیال میں کٹ اور سکتے ہیں؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے جو ہمارا مذہب ہے، ہمارا جو کلچر ہے، ہم وہ بھی ساتھ میں لیں اور ہم اس ایجوکیشن میں بھی آگے بڑھیں، اپنا جو ہے ہر فیلڈ میں تو یہ جو ٹائی نکل لگائی سکتے ہوئی ہے، جو میں نے کوٹ پہنا ہے آپ نے، یہ گورے کا دیا ہوا ہے، ویسٹرن ورلڈ کا۔ جب پاکستان میں رہ کر ہم سوٹ ٹائی پہنتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں، جین پہنتے ہیں، ان کے کلچر کو فالو کرتے ہیں، تو آپ کے خیال میں اتنے مین اسٹریم میں رہ کے آپ اس کلچر کو دبا کے اپنے کلچر کے ساتھ رہ سکتے ہیں کنٹینیو؟ یہ ایسا ممکن ہے؟ نہیں، ہمیں ہم دبا بھی نہیں سکتے اور دبانا بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے کئی جو جتنے بھی انٹیلیجنٹ ینگ بچے ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ بڑی اچھی اچھی جابیں ہیں۔ جو چیز ہم نے اتنی سٹرگل کر کے 15-20 سال میں ادھر پہنچے، میں نے کچھ بچے ایسے دیکھے کہ انہوں نے ون اے فیو ایئرس یہاں پہ انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی مذہبی کافی ساروں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے، جو رات کو مجھے ملتے رہتے ہیں تراویح پڑھنے بھی، گورنمنٹ کے جاب ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی میں زیادہ تر بلیو کرتا ہوں کہ اس گاڈ گفٹڈ، کوشش کرنی چاہیے، میرا کہنے کا مگر مقصد یہ سب کہ کچھ بیلنس ہونا چاہیے کہیں، ہاں کہ اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری جب آپ آئے ہیں تو ذہنی طور پہ یہ بھی تیار رہنا چاہیے کہ جو مین اسٹریم ہے بچے تو اسی میں پلے بڑھیں گے نا، اسکول جائیں ناٹ گے، ایٹ آل، ناٹ کالج ایٹ جائیں آل، گے، بالکل ڈرنا نہیں تو چاہیے۔ ڈرنا نہیں اور چاہیے۔ ان بچوں کو میں نے جی، پہلے مجھے شوق ہوتی تھی کہ میں اسلام آباد میں پلاٹ لے لوں، ایبٹ آباد میں لے لوں، گاؤں میں مکان بنایا، بڑی شوق ہوتی تھی کراچی میں، کیونکہ وہاں سے ہم پلے بڑے پڑے، ہماری ایک اور محبت ہے اپنے ملک سے بھی۔ تو اب یہاں پہ جو بچے بڑے ہوئے ہیں، یہ ان کو ہم لے کے تو جاتے ہیں ہر سال، مگر یہ ہے کہ انہوں نے یہیں پہ رہنا ہے، یہیں پہ پڑھائی کرنی ہے۔ ان کے بچوں نے بھی بس کوشش یہ کرے کہ یہ جس طرح اگر ہمارے 5-10% بچے بھی اگر ہمارے کامیاب ہیں اور اس میں اگر ہم اور اضافہ کریں تو وی کین میک اے ڈفرنس۔ بالکل لالا، کلچر بڑا ہوتا ہے، مذہب بڑا ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں تو یہ کہوں گا کہ وہ آپ کا اگر مذہب ہے نا، تو آپ جس کلچر کو بھی اپنائیں گے اپنے مذہب کو دیکھ کے کریں گے اور کوشش کریں گے، کیونکہ آپ پیدا ہوئے ہیں مسلمان، ٹھیک ہے، آپ جس کلچر میں بڑے ہوئے ہیں، آپ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو بڑھاوا دیں، اسی کو آگے لے کے آئیں۔ مگر دوسرے کلچر میں ہمارا دن رات واسطہ رہتا ہے، گوروں سے بھی ملتے جلتے ہیں، بزنس میں ان کے ساتھ ہیں، آگے پیچھے سب کچھ ہے، اور بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، آتے ہیں۔ انڈین دوست ہیں آپ کے؟ انڈین کافی سارے ہیں۔ عربی دوست کتنے ہیں؟ عربی سے تو میری ماشاءاللہ وہ بھی کلوز جو ہیں 4-5 ہیں۔ اور انڈین کتنے کلوز ہوں گے؟ انڈین میرے خیال میں ہمارے پڑوسی ہیں۔ گھر آنا جانا ہے، گھر آنا جانا ہے، گھر آنا جانا، ملنا ملانا۔ کوئی عربی آپ کے گھر آتا جاتا ہے؟ عربی بھی جی، عربی کتنے؟ انڈین زیادہ کلوز ہیں یا عربی زیادہ کلوز ہیں؟ میں کہوں گا کہ دونوں برابر ہیں۔ دونوں برابر ہیں؟ ہاں، دونوں برابر۔ جو ہمارے کو وہ مٹھائی وغیرہ بیچتے ہیں اپنی، ان کی جو تہوار ہوتی ہیں، ہماری آپ کی عید پہ بھی شرکت عید پہ کرتے ہوں گے؟ جی۔ تو جو انڈیا سے پاکستان کے تضادات ہیں آپس میں، ہم اس میں تو نہیں جائیں گے، وہ یہاں نظر آتے ہیں انڈینز کے ساتھ ملتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے؟ بالکل نہیں، میں نے تو کبھی فیل نہیں کیا، نہ مجھے کوئی ایسا ملا ہے۔ میرے سٹور پہ ایک آتا ہے روزانہ، وہ اتنا تنگ بھی بہت کرتا ہے، اس کا نام منیش، اس طرح منیش نام ہے، مگر بڑی زبردست اس سے بات چیت ہوتی ہے ہر روز، ایوری ڈے۔ ہمارے اور کافی سارے دوست ہیں، کبھی یعنی وہ اس طرح کی، وہ وہاں پہ جو ہو رہا ہے سب اس کے اگینسٹ ہیں۔ اچھا، بالکل اس کے اگینسٹ ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ خاص کر کے تو یہ جو اپنے آج کل وہاں پہ پرائم منسٹر ہے، یہ جب سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، پتہ نہیں میجارٹی ہے
ہوگی، مگر یہ ہے کہ جو کچھ ان کے دور میں ہوا ہے یا ہو رہا ہے، لاٹ آف ہمارے جو انڈین ہیں وہ نہیں پسند یہ کرتے۔ پی اے جی ایچ جو پاکستانی کمیونٹی کی میں کہوں گا کہ پہلی اور آخری ابھی تک کی تنظیم ہے جس میں باقاعدہ ووٹ سے لوگ آتے ہیں، کام کیا نہیں کیا، ووٹ کے ذریعے لوگ آتے ہیں نا، مطلب صدر، نائب صدر، پوری جو پی اے جی باڈی ایچ ہے میں، پی اے جی جی ایچ جی، میں واحد تنظیم ہے امریکہ میں ہاں ہاں جس میں ووٹنگ ہوتی ہے، ہاں، مگر کام کچھ نہیں کیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے آج غلام بمبے والا کی تعریف کی، جی جی، مطلب وہ وقت گزر گیا نا، پانی بہ گیا ہاں، بہت سا، تو اب اس کے کام بھی اچھے یاد آتے ہیں، غلط بھی کیے ہوں گے، آپ نے بھی کیے ہوں گے، تو یہ ایسا نہیں کوئی تھاٹ آتا کہ جو پرانے لوگ ہیں، جو صدر رہے ہیں، سیکرٹری رہے ہیں، میچور زیادہ ہو گئے ہیں، اپنی غلطیاں بھی مانتے ہیں، دوسروں کی بھی اچھائیاں تسلیم کرتے ہیں، تو ان کا ایک بڑا ایگزیکٹو بورڈ بنایا جائے پی اے جی ایچ کو واش کرنے کے لیے، اور نئے ایجنڈے کے ساتھ۔ دیکھیں کمیونٹی کو جب تک کچھ دیں گے نہیں اس وقت تک تو کمیونٹی کا انٹرسٹ نہیں ہوگا نا۔ ابھی تو لوگ ووٹ بناتے ہیں نا، جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے بہت ووٹ بنائے مسعود خان گروپ نے، اور اس انہوں نے دفعہ پورا جو ہے نا پورے ایسٹرن کو انوالو کر دیا ہوگا، رائٹ مگر یہ ہے کہ ہمارے جو اپنے عباسی صاحب ہے، سجاد برکی ہے، انہوں نے بہت کام کیا ہے، رائٹ، تو بہت یہ کام سب کیا لوگ اکٹھے ہے۔ جمع اپنے ہوں۔ نجم شیخ رائٹ، جو آپ کے شاگرد ہے، ماشاءاللہ آپ کے ہاں ساتھ میرا چھوٹا رہے بھائی ہے کام وہ ماشاءاللہ سے۔ نجم شیخ، اس نے یہاں پہ گولڈن جوبلی ہم نے کی تھی پاکستان کی، ایک ریکارڈ توڑ پروگرام کیا تھا۔ ہمارے ہیں ان سے اختلافات ہیں، مگر میں کہتا ہوں اختلافات کو اتنے اس تک نہیں لے کے جائیں کہ ہم لوگ وہ تو ہے، ایک ایگزیکٹو ہاں، بورڈ ہو مگر یہ ہے کہ اور بیٹھ کے منیمم ایجنڈے پہ اپنے اختلافات الگ کر کے کہ کمیونٹی کی بھلا کے لیے، یوتھ کو کہیں جمع کرنے کے لیے، آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل جی ہونا چاہیے۔ اس میں یہاں پہ حساب یہ ہے کہ سب کو ملنا چاہیے۔ ہمارے جتنے میڈیا ہے، ریڈیو پروگرامرز ہیں، اپنے دوسرے جو اخبار والے ہیں، آپ کا تو تعلق ہی میڈیا سے ہے، جتنے یہ پی ایچ ایچ میں سب آلموسٹ رہے یہ لوگ جتنے بھی ہیں، سب کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی نئی جنریشن کے لیے پاکستان کو کیسے کچھ دیکھتے اچھا ہیں؟ کام کریں۔ ہاں، پاکستان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کو جی میں تو وہ مجھے اکثر وہ برکی تنگ کرتا ہے کہ تو وہ مسلم لیگی ہے۔ میں کسی جماعت میں نہیں ہوں، حالانکہ میں بنا ہوں، ابھی فرسٹ ٹائم بنا تھا اس کا تحریک انصاف کا ہی بنا تھا، اچھا، تو وہ بھی 3-4 سال پہلے شاید یہ الیکشن وغیرہ کر رہے کچھ، تو میں نے کہا کہ عمران کو صاحب کو میں بڑا سپورٹ کرتا ہوں، بڑا پسند کرتا ہوں، آنیسٹ آدمی یہ، مگر یہ ہے کہ اب میں شاید کہوں گا ایسے نہیں ہو یہ بات کوئی وائرل ہو جائے یا کچھ ایسا کوئی اور رنگ دے دیں۔ عمران صاحب جو ہے نا، ان کو میں کہتا ہوں کہ جیسے ان کو گورنمنٹ ملی تھی، حکومت ملی تھی، ان کو تھوڑا سا اپنا یہ غصہ اور ہارڈ لائننگ کم کرنی چاہیے تھی۔ اور اب جو ان کا کہ بیہیویئر ہے، ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی تو کچھ وہ چینج ہوتا ہے نا، اب وہ کہتے ہیں کہ وہ جیسے اب وہ شیر افضل محروت کہتے ہیں کہ 6-7 لوگ جا کے کسر پسر کر لیتے ہیں اور وہ کام خراب کر لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ پاکستان کو ان مگر یہ جنرل ہے کہ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں، پاکستان کو ان جنرل اس کی سچویشن کو، اس کی پالیسیز کو، اسٹیٹ کے رویے کو، ہیومن رائٹس، ڈیموکریسی اور جو کرپشن، یہ ساری چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ پاکستان میں زندگی کا عہد ایسا وہاں بھی گزارا ہے۔ پاکستان میں ایک تو کوئی کام جو ہے نا وہ جان پہچان کے جو جلدی ہو جاتا ہے، باقی جو ہے ہر چیز میں مشکلات بہت ہیں۔ ابھی بھی ہم جاتے ہیں، کئی کام کرتے ہیں، کروانے ہوتے ہیں تو ہوتے تھے۔ یہ تقریباً میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب عمران خان نے شروع کیا تھا یہ، اسپیشلی 2011 کے بعد 12-13 اس کے بعد کافی لوگوں میں، ہر پارٹی میں یہ چیز آ گئی تھی، خوف آ گیا تھا کہ ایئرپورٹ پہ پہلے بہت تنگ کرتے تھے، پہلے زمانے کی میں بات کرتا ہوں، میں مرچنٹ نیوی میں ہم جاتے تھے، پتہ تھا ہمارا کیا حشر کرتے تھے، وہ بہت کم ہو گیا تھا، ہر ادارے میں یہ چیزیں، مطلب عمران کے خوف میں؟
عمران کا کر لیں کہ جب انہوں نے صحیح، ہی از اے ویری گڈ اپوزیشن لیڈر، اگر وہ یہ ہنگامے اور یہ جلسے جلوس اور یہ دھرنے نہیں کرے، مگر یہ دھرنے اور یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں، یہ اب ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہر پہ ضرورت یہ کام ہوتا ہے، کبھی وہ پولیٹیکل پارٹی کا دھرنا ہو جاتا ہے، کبھی ریلیجس پارٹی کا دھرنا کر دیتے ہیں۔ اپنے مولانا صاحب جو اللہ ان کو جنت نصیب کرے، جن کا انتقال ہو گیا تھا، کتنے سخت آدمی تھے وہ۔ امریکہ آنے کے فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطمئن ہے اپنے اس فیصلے پہ یا ریگریٹ ہوتا ہے اب؟ بالکل مطمئن جی، 200%۔ میں اس بات کروں گا کہ میں بالکل مطمئن ہوں، اور جتنا بھی عرصہ رہا ہوں ماشاء اللہ کمیونٹی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے رہیں گے، کریں گے جب تک ہے۔ اور میں یہی کہوں گا کہ ہم لوگوں کو مل جل کے کام کرنا چاہیے، اور اسپیشلی اپنے بچوں کو، ینگ جنریشن کو ضرور شادی انوالو اپنی کریں۔ پسند کی تھی یا گھر والوں نے کی؟ نہیں، گھر والوں نے، عشق گھر والوں نے ماشاء اللہ عشق تو کیا بڑا۔ ہوگا، ہاں عشق تو کیا ہوگا کہیں؟ نہیں، گھر والوں نے بس ایک شادی کر دی۔ آپ کو نہیں، پتہ ہے میری عادت لائف ہے، میں کوئی عشق آپ مجھے وغیرہ، کوئی 20-25 سال سے جانتے ہیں۔ نہیں، وہ تو میں جانتا ہوں، مگر اندر کی باتیں تو آپ ہی جانتے ہیں نا۔ کوئی عشق کیا زندگی میں؟ یہ سوال آپ نے اوروں سے کیا؟ مطلب نہیں بتانا چاہتے، کوئی بات نہیں۔ نہیں، میری ماشاء اللہ میری وائف نے میرا بڑا ساتھ دیا، بہت میرے ساتھ جو ہے نا، بہت بزنس میں بھی، کام میں بھی، ہر جگہ۔ شادی سے پہلے کوئی کچھ تو ہوگا لالا؟ نہیں، ایسا کوئی کچھ بھی نہیں تھا؟ مطلب یہ کہ یہ اپنا وہ، اب ہم وہاں سے ایف اے کیا، کالج پڑھا اور کراچی آ گئے، وہاں سے جو ہے وہ 1-2 سال وہ وہاں کالج میں پڑھا، اور وہاں سے پھر نوکری جان کر لی۔ 2 سال میں، اسٹرگل، کام 2 سال میں کوئی اچھا لگا ہوگا، کچھ دیکھا ہوگا، جیسے حویلی دیکھ کے خواہش ہوتی تھی اسے حاصل کر لیا، تو ایسا کچھ اس میں بھی ہوا ہوگا؟ ماشاء اللہ میرے ماں باپ نے میرے لیے جب وہ کر لیا تو ہم نے آمین کر لی ماشاء اللہ۔ آپ کے خیال میں یہاں چیریٹی جو ہم کرتے ہیں، چیریٹی یہاں لگانی چاہیے یا پاکستان بھیجنی چاہیے؟ میرے خیال میں دونوں جگہ کرنی چاہیے۔ یہاں بھی ہمیں پہلا حق کس کا ہے؟ ہاں، پہلا حق کس کا ہے؟ پہلا تو گھر سے شروع ہوتا ہے، پہلا حق تو ہمیں چاہیے کہ یہاں پہ ہم کریں گے، ہم اپنے اگر ضرورت ہو، مگر یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ویل آف لوگ ہیں، اگر کوئی آدمی یہاں پہ کام کرے نا تو میرے خیال میں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو کام تو لوگ پاکستان میں بھی کرنا چاہتے ہیں، وہاں کیوں نہیں ہو رہا؟ وہاں پہ دیکھیں جی کام کیا کریں گے، اب جو بندے تنخواہیں کم ہیں، مہنگائی زیادہ ہے، کسی سے اگر 20-25 ہزار تنخواہ ہے آج کل، 15 ہزار سے شروع کر دے۔ میں نے دیکھیں، میں جاتا رہتا ہوں اور کافی جو ہے ہم لوگ وہاں پہ لوگ آتے ہیں، طرح طرح کی ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہاں پہ ضرورت مند زیادہ ہے۔ تو اس اب پہ یہ ہے زیادہ کہ کرنا چاہیے۔ ضرورت مند زیادہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ایز اے کمیونٹی، جیسے انڈینز نے ٹیکنالوجی بھیجی، جمہوریت بھیجی، تعلیم کو عام کی یہاں سے جا کر، ایز اے کمیونٹی پاکستانی کمیونٹی نے پاکستان کو کیا دیا؟ پاکستان کو جی، اب آپ تو میرے سے زیادہ جانتے ہیں، ایک ایسی فیلڈ میں ہیں کہ کبھی کبھی آپ کے ایسی سخت باتیں ہوتی ہیں جو کئی لوگوں کو پسند بھی نہیں ہوتی، مگر یہ ہے کہ کافی کچھ دیا ہے اور بھی دینا چاہیے۔ اجتماعی طور پہ کوئی ایسی چیز بتا سکتے ہیں کہ یہ فخر سے ہم کہہ سکیں کہ امریکن پاکستانی نے یہ پاکستان کو یہ دیا؟ میرے خیال میں ڈالر بھیجنا تو مجبوری ہے نا، ہاں، کہ جیسے آپ نے کہا کہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے تھے، تو سب اپنی فیملی کی سپورٹ کر دیتے، وہ تو کوئی احسان نہیں ہے، مگر کوئی جسے آپ احسان کاؤنٹ کرتے ہیں، احسان تو کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ آپ وہیں زمین میں پیدا ہوئے ہیں، وہاں سے ہی، مگر یہ کہ فخر ہو کہ یہ پاکستانی کمیونٹی نے دیا، جیسے انڈینز نے ٹیکنالوجی دی، آج $150 بلین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ،
دنیا کو. ہم نے کیا دیا؟ اس ڈیٹیل میں تو میں نہیں جاؤں گا کہ پتہ نہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے پاکستان کے لیے، مجھے یاد پڑتا ہے عباسی صاحب نے اس کو لیڈ کیا تھا، یہاں پورے امریکہ میں انہوں نے کام کیا تھا اس پہ. وہ پابندی جو لگی تھی وہ F-16 پہ، اس کے لیے کیا، اور کئی چیزوں میں کیا. وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس ڈر میں ہوتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کی ابھی جیسے بحریہ ٹاؤن کے ساتھ کیا ہوا. بحریہ ٹاؤن آپ کراچی میں جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ وہاں پہ جیسے دبئی سے بھی زیادہ اچھے انہوں نے روڈ چیزیں بنائی ہیں. تو لوگوں نے وہاں پہ ایک دم دڑا دڑ انویسٹمنٹ شروع کی، ہر جگہ انویسٹمنٹ. وہاں پہ انویسٹمنٹ بندے کو لگتا ہے کہ وہ سیف نہیں ہے، اس لیے ہر کوئی ڈر رہا ہے. کتنے لوگ بیچارے ڈوب بھی گئے ہیں، کتنوں کا وہ پھنسا پڑا ہوتا ہے. تو اس خوف سے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ سٹیبلٹی آئے. اب سٹیبلٹی کیسے آئے؟ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہماری اتنی آپ کے خیال میں ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ پاکستان میں جو انسٹیبلٹی ہے اس کی ذمہ دار سیاستدان ہے یا فوج ہے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ جی ہمارے ملک میں اگر جو بڑے بڑے جتنے کام ہوئے نا وہ نواز شریف کے دور میں ہوئے، بڑے بڑے کام جتنے بھی. تو برقی صحیح کہتے ہیں نا کہ آپ لیگی ہیں. ہاں برقی پھر صحیح کہتا ہے نا. نہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے جتنا ان سب کو سیدھا کیا اور اتنا ڈر اور خوف دلایا، مگر وہ اتنے وہ ایکسٹریم پہ چلے گئے کہ اب جو کسے ووٹ دیں گے آپ پاکستان میں اگر آپ کو ووٹ دینا پڑے؟ بڑا مشکل سوال ہے، جواب چاہیے. اب میں تو پھر پی ٹی آئی کو ہی دوں گا. مجبوراً ہمارے علاقے مجبوراً نہیں، ہمارا جو ایم پی ہے ہمارے علاقے کا میری طرح غریب بندہ ہے، سیدھا سادہ. اس کا باپ کو میں جانتا ہوں کہ آپ ابھی بھی غریب ہے. ہاں آپ ابھی بھی غریب ہے. غریب نہیں، مطلب ہے کہ 50 ملین بندے کو جی ڈاؤن 50 ملین کی آسامی تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے آدمی کو. ہاں وہ اچھی بات ہے، مگر غریب نہیں ہے. اب 50 ملین سے زیادہ کی آسامی. بندہ جو ہے وہاں پہ بڑا جو ابھی ایم پی اے بنا ہے، حالانکہ نواز شریف صاحب وہاں سے کھڑے ہوئے تھے ہمارے علاقے سے، تو وہ ان کے مقابلے میں دوسروں یہ جو نواز شریف واقعی وہاں سے ہار گیا، ہزاروں سے ہار گیا تھا. اب میں تو تھا نہیں، مگر یہ ہے کہ لوگ ایک ہوا چلی ہوئی تھی کہ ووٹ دینے تو پی ٹی آئی کو دینا. اچھا. تو جتنے ینگ جنریشن ٹوٹلی اور فیمیلز، یہ سب جو ہیں وہ کمیونٹی کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں فیوچر میں؟ یہ جو ہماری نئی جنریشن ہے، ہم لوگوں کے جانے کے بعد آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ پاکستانی کمیونٹی رہے گی یا کچھ اور؟ جی میں تو کبھی بھی جی وہ کہتے ہیں کہ نیور گیو اپ، اور انشاءاللہ رہے گی. اور انشاءاللہ اچھے ٹیلنٹڈ ہمارے بچے آگے آئیں گے اور اپنی اس شناخت کو ایز اے پاکستانی امریکن، ظاہر ہے کہ امریکہ فرسٹ، ہمارا بھی یہ گھر ہے. تو یہ ہے کہ کا کہنا یہ ہے کہ پاکستانی، انڈین، مسلمان کے طور پہ تو شاید نہ ہو، سب ایز اے مسلم کمیونٹی رہ جائیں گے. دیکھیں اگر ایز اے مسلم کمیونٹی اگر رہتے ہیں پوری، تو یہاں پہ تو ہم ایز اے مسلم امریکن ہوں تو اور اچھی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بنوائیں. اور یہ تو میرے خیال میں آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے امریکہ میں، کہتے ہیں. اب آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ، مگر یہ ہے کہ مسجدیں بہت بن رہی ہیں. آپ کے خیال میں میں کہتا ہوں کہ ان کو سکولنگ پہ زیادہ کرنا چاہیے. سکول ہمارے ہونے چاہیے. آپ کے خیال میں مذہبی سکول ہونے چاہیے یا ماڈرن سکول؟ جس میں آپ مسجدیں ماڈرن سکول بنا سکتی ہیں؟ انہوں نے بچا، ان کے پاس میرے یہاں جو ڈونیشن آتے ہیں، آپ کتنے ریسورسز ہوتے ہیں ان کے، مگر آئی ایس جے جو ہے مین جو ہماری آرگنائزیشن ہے نا، ان کو یہ سکول جو ہے نا ہمارے جس طرح، اور جو اپنے مذہبی تعلیم دیتے ہیں سب. ہاں
وہ تو سب مذہبی تعلیم دیتے ہیں. نہیں آئی ایس جی ایس کے اسکول تو دیتے ہیں پوری فل تعلیم. نہیں فل تو دیتے ہیں مگر مذہب سے جوڑ کے دیتے ہیں نا. وہ مطلب ہے آپ کی جو ہے وہ اسلامک اسٹڈی تو لازمی ہے، وہ آپ کو ہونی چاہیے. تو پھر دوسرے مذاہب کی اسٹڈی بھی ہونی چاہیے دوسرے مذہب کی کمپیئر کرنے کے لیے. بالکل جو عالم بنتے ہیں ان کے پاس تو ہوگی اسٹڈی، وہ تو کرتے ہیں نہیں سب مذہب یہ کی. جو اسکول ہیں یہ عالم بنا رہے ہیں یا ماڈرن ایجوکیشن دے رہے ہیں؟ نہیں آئی ایس جی کے جتنے اسکول ہیں وہ پورے فل فلیج جو ہے نا وہ اپنے یہ جو یہاں پہ مذہب سے جوڑ کے دے رہے ہیں. پبلک اسکولز ہیں ان کے ساتھ فل ان کا حساب ہے. جو آئی ایس جی ایچ کے جتنے اسکول ہیں سب یہ پبلک اسکولوں کی طرح ہمارے. دادا آپ کا مگر یہ بہت کہ زیادہ شکریہ، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا. ناظرین لالا گل فراز کی آپ نے گفتگو سنی. فیصلہ آپ کے پاس ہے، بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب آنے والا مستقبل دے گا. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو نیکسٹ پروگرام میں گفتگو. اللہ حافظ.